में जस्टिस काजी फायज ईसा पर इल्ज़ामात लगाए गए थे और ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया था, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस केस को डिफेंड किया। उन्होंने अपने वकील के ज़रिए डिफेंड किया, उन्होंने एक ख़त भी लिखा सदर मुमलिकत को। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया और अब ये जो रेफरेंस है इसे कलअदम करार दे दिया गया है। इसी पर हम बात करेंगे। GNN के नुमाइंदे बाबर अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। बाबर, बताइएगा। बाबर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, जस्टिस काजी फायज ईसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ अपील को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से सदारती रेफरेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की गई थी। इसके अलावा दीगर वकला की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन अब इस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुना दिया है। मुख्तसर फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुनाया और इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम करार देते हुए सदारती रेफरेंस के खिलाफ दायर अपीलें मंजूर कर लिए हैं। इस फैसले के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई जारी थी वो अब नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को मबनी पर मबनी भी एक करार दिया है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बाबर अब्बासी, इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कानूनी माहिर हैं, उनसे हम बात करते हैं। इरफान कादिर साहब, फरमाइएगा, कितना अहम ये फैसला है कि रेफरेंस को ही कलअदम करार दे दिया गया है। सवाल ये था कि क्या ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, तो इससे क्या साबित होता है कि ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था? ये मैं इस हद तक तो नहीं जाऊंगा कि ये बदनीयती पर मबनी था, लेकिन इसमें यह ज़रूर हो सकता है कि अगर उन्होंने प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन उनकी बेगम साहिबा अगर दे देती हैं और वो 9-10 माह पहले भी दे सकती थी, तो उससे कम से कम अगर उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो सही है और उनके पास सोर्स ऑफ फंड्स थे, तो उस पे अगर जस्टिस फायज ईसा को मुर्द इल्ज़ाम समझा गया तो उसमें गलत फहमी तो शायद हो सकती है, लेकिन बदनीयती के लिए उस किस्म का एविडेंस एटलीस्ट मेरी नज़र से गुजरा नहीं है सारे केस में। तो अब वो फैसला जब तक मैं तफसील से पढ़ ना लूँ, मैं इसके बारे में मज़ीद अभी तबसरा नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन इस पे ये बताइएगा कि जो समाअत हुई थी, खासकर जो गुज़िश्ता रोज़ की समाअत हुई थी, तो उसमें दस्तावेज़ भी पेश की गई है जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया की जानिब से, और तफसील से उन्होंने बताया वीडियो लिंक के ज़रिए कि क्या वजूहात थी और किस तरह से उनको हरासा भी किया गया, उनके बेटे को भी हरासा किया गया। ये सारी बातें उन्होंने तफसील से बताई जो कि अब सामने आई हैं। ये कहा गया था अदालत की जानिब से, इसकी आप रहनुमाई फरमाइएगा कि जब रिमार्क्स होते हैं तो ज़ाहिर है वो अहमियत के हामिल तो होते हैं कि ये फ़ैसला मजाज अथॉरिटी ने करना है, और उसमें ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज़ हैं इसको कंफर्म या इसकी जो तस्दीक है वो FBI कर सकता है, जो मजाज अथॉरिटी है वो कर सकती है। लेकिन हम अब यहाँ ये देख रहे हैं कि जो फ़ैसला आया है उसको सिरे से ही कलअदम करार दे दिया गया है इस रेफरेंस को। हाँ, लेकिन अब इस पे ये देखना है कि अगर रेफरेंस कलअदम हो गया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो नोटिस दिया था, तो वो भी फिर इसका मतलब है कि उन्होंने शायद ये होल्ड किया है कि वो भी कलअदम हो गया है, जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है। तो गालिबन सारा जो फाउंडेशन थी वो इसी चीज़ पे थी कि उनकी बेगम साहिबा ने चूँकि डिक्लेयर नहीं की और ये उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की गई, तो उस बुनियाद पे ये रेफरेंस जो है वो दायर किया गया था। लेकिन अगर उनकी बेगम साहिबा की जो एक्सप्लेनेशन है वो अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया और उसको सही समझ लिया, तो फिर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि वो फैसला जो है वो उन्होंने रेफरेंस की बुनियाद पे उसको कलअदम करार दिया। ठीक है, इरफान कादिर सर साथ ही रहिएगा, जहमत आपको देंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ज़रा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की तरफ जाते हैं। बैरिस्टर साहब, आप फरमाइएगा, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी, जो दरख्वास्त दी गई थी जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से उससे मंजूर कर लिया गया है और रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया है, अब इससे क्या जो है वो इसकी तशरीह की जाए कि ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था? देखें, ये तो आप डिटेल फैसले पे
ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ یہ کل عدم قرار دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ریفرنس میں فائل کیا تھا اس میں بہت ساری قانونی غلطیاں تھیں. اور وہ آپ کو یاد ہے جب کیس چل رہا تھا تو بہت ساری آبزرویشنز آ رہی تھیں اس قسم کی جج صاحبان سے, جو پوچھ رہی تھیں کہ بتا رہی, وکیل صاحب سے پوچھ رہی تھیں جج صاحب کیا آپ کے مطابق اس کا کیا جواب ہے, اور جواب نہیں آ رہے تھے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ بیل فرائیڈے تو پتہ نہیں, بدنیتی تو پتہ نہیں, لیکن کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ اس میں بہت ساری قانونی غلطیاں تھیں ریفرنس میں, جس کی وجہ سے اس کو کل عدم قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی ہو سکتا ہے یہ بھی اس میں جب تفصیلی فیصلہ آئے تو ہو سکتا ہے اس میں میلر ہیڈے یا بدنیتی کا بھی جو ہے جو کچھ آبزرویشنز آ رہی تھی اس کے اوپر بھی فیصلہ لکھا جائے, کیونکہ کچھ جج صاحبان نے کہا تھا آبزرویشن میں کہ ہم لکھ رہے ہیں اور اس کو اگر آپ نے آگے چلایا تو ہم اس کو بدنیتی پہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. تو بڑا ایک اہم موڑ ہے, اور میرا خیال ہے کہ کل عدم قرار دینا ایک اتنی بڑی بات ہے کہ ریفرنس کل عدم قرار دیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ انیشل ریفرنس غیر قانونی تھا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ تفصیلی فیصلے میں کیا کچھ لکھا گیا ہے, اس کے بعد ہم جان سکیں گے کیا. بیرسٹر صاحب زحمت دیں گے, آپ ساتھ ہی رہیے گا. اشتر اوصاف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اشتر صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اشتر اوصاف صاحب فرمائیے گا. سر ایک دفعہ نعیم بخاری صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ کیس جو ہے وہ وکیل ہارتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ وکیل بھی کبھی کیس ہارا ہے, کیس تو موکل ہارتا ہے. تو یہ کس کی ہار ہوئی ہے سر اس کیس میں؟ نعیم بخاری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا. اصل میں تو یہ جیت نہ جج کی نہ وکیل کی ہوتی ہے, یہ تو کیس کی ہوتی ہے. اور کیس ظاہر کوئی سائل شروع کرتا ہے تو اس کا ایک موقف ہوتا ہے, اور یہ صریحاً حکومت کے خلاف ایک انڈائٹمنٹ ہے. حکومت کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے وہ اس کی 3 جو بنیادی چیزیں مجھے نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ریفرنسز کو کوش کیا جاتا ہے اگر وہ بدنیتی میں مبنی ہوں, غیر قانونی طریقے سے دائر کیے گئے ہوں, اور اس میں کوئی شواہد نہ ہو. یہ بنیادی سی بات ہے جو کہ سپریم کورٹ نے فل کورٹ میں لے ڈاؤن کی. اسی کو فالو کرتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے, ظاہر جب فیصلہ پورا آئے گا تو اس میں سب چیزیں لکھی جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کہا کہ یار یہ جو ہے یہ ایک طرح کی شکست ہے حکومت کی, حکومتی موقف کی, بہت بڑی شکست ہے. ٹھیک ہے. اب بیرسٹر علی ظفر صاحب ہے یہ ایسا نہیں کہ کوئی کیس ہار گئے ہیں, وہ ایک سٹانس جو انہوں نے لیا ہوا تھا. ایگزیکٹلی سر, اسی نقطے کو میں ذرا آگے بڑھا رہا ہوں, اگر آپ اجازت دیں ساتھ ہی رہیے گا. بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی ہیں. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب اگر یہ حکومتی ظاہر شکست ہے جیسے کہ اشتر اوصاف صاحب بھی فرما رہے ہیں, تو اس میں کیا آپ کہیں گے کہ ساکھ کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ کیونکہ یہ کوئی معاملہ بڑا سادہ, کوئی آسان سا معاملہ نہیں تھا. اپریل 2019 سے یہ معاملہ چل رہا تھا, اور اس میں ایک سٹنگ جج پر الزام لگایا گیا تھا, تو اس میں حکومتی ساکھ کتنی متاثر ہوئی ہے؟ یہ دیکھیں, فیصلہ تو بس جج صاحبان کا ہے, بہت اہم اور امپورٹنٹ فیصلہ ہے, لیکن اس پہ اتنا تو چیز صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ ریفرنس غلط تھی, اور اس میں قانونی جو گیپس رہ گئے یا وہ غلطیاں ہوئی اس کا ذمہ دار کوئی نہ کوئی تو ہوگا. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اس سے آگے تو نہیں کوئی فیصلے میں ریزنز ایسے آئے جو کہ میلر فرائیڈے تک پہنچے. اگر میلر فرائیڈے تک پہنچے, اگر بدنیتی تک پہنچے, پھر تو ظاہری ہے بات کہ اس کا اثر ہو سکتا ہے. ورنہ یہ جس طرح ایک ریفرنس فائل کیا, اگر اس میں کوئی قانونی غلطیاں نکلیں اور اس کی وجہ سے وہ کل عدم قرار دے دیا, تو یہ نارمل کیس کی ہے اس میں جس طرح کورٹ. صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں صرف قانونی غلطیوں پر ہی, ہم تو نہیں کہہ سکتے صرف قانونی غلطیاں ہوئی ہوں گی, اس میں تو عین ممکن ہے کہ کافی بڑی جو ہے وہ سقم موجود ہوں گے جس کی بنیاد پر اتنا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے؟ جی وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو یہ اس میں انہوں نے جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں اگر بلیم بھی کیا ہوا ہے
اگر اس کی وجوہات دی ہیں تو ان کو دیکھ کے آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ اس کا کس کے اوپر اثر ہوتا ہے اور کیا ہے. لیکن اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ریفرنس جب ایک بار قلم قرار دے دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اوریجنل ریفرنس جو تھا وہ غلط فائل ہوا. اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کیونکہ 10 ممبر بینچ ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور شارٹ آرڈر ہے. تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ ریفرنس, ورنہ نارملی تو ریفرنس دائر ہوتا ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس پہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ درست ہے کہ نہیں. لیکن یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ یقینی طور پہ کسی قانونی نکات پہ بیسڈ ہوگا. ٹھیک ہے برسر صاحب, ساتھی رہے گا. عرفان قادری صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ عرفان قادری صاحب غالباً ہمارے ساتھ نہیں ہے. اشتر اوصاف صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. سر فرمائیے گا کہ اب ظاہر ہے جو اس میں ڈیٹیل فیصلہ آئے گا اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا کچھ باتیں ہیں. جو اشارے ملے تھے وہ یہ کہ جو آج کے اخبارات کی بھی ہم نے دیکھا کہ ہیڈ لائنز ہیں کہ ملک میں احتساب کس طرح کا ہو رہا ہے اس بارے میں بھی لکھا جائے گا, اس پر بھی لکھیں گے. تو یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ اب جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں اس بارے میں بھی لکھا جائے گا اور اس سے مزید کچھ جو ہے وہ بعض اداروں کی ساکھ آپ کے خیال میں متاثر ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. اب سب سے پہلا جو ادارہ جو جس کی ساکھ کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھا ہے, نہ صرف ساکھ بلکہ اس کی حیثیت کے اوپر, وہ ہے ARU, ایسٹ ریکوری یونٹ. جو سوالوں کے نوعیت تھی اور جس طریقے سے سارا سلسلہ چل رہا تھا, اور صرف سپریم کورٹ میں نہیں یہ باقی کورٹس میں بھی اور ہر جگہ پہ یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ ARU ہے کیا اور کس قانون کے تحت بنایا گیا ہے. اور چونکہ وزیر اعظم نے خود سے اس کی تشکیل دی ہے تو وزیر اعظم اس کے لیے مرتکب ہوں گے. ہی از ریسپانسبل فار اینی جو اس کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں. جو اسپیشل اسسٹنٹ جو پرائم منسٹر ہے وہ نہ تو ایگزیکٹو پاور رکھتا ہے نہ اس کے پاس کوئی اور پاورز ہوتی ہیں, وہ اسسٹ کر رہا ہوتا پرائم منسٹر کو. تو یہ سمجھا جائے گا کہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ وزیر اعظم کی ہدایت پر, وزیر اعظم کی نگرانی میں اور وزیر اعظم کی تسلی تشفی کے بعد یہ سارے کام کیے گئے. اور یہ کیبنٹ کے اوپر اس کا سارا سلسلہ اور ملبہ گرے گا. آپ نے ایک اور چیز ضرور نوٹس کی ہوگی, وہ یہ ہے کہ FBR کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس معاملے کی چھان بین کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں قاضی فائز عیسی صاحب کو ابھی بری ذمہ نہیں قرار دیا, لیکن اس ریفرنس کو واش کر دیا ہے. تو اس کی جو بنیاد ہے وہی جب کہہ دی انہوں نے کہ بنیاد ہی غلط ہے تو اس میں لازمی طور پر یہ بات سامنے سر آئے گی. یہ ایسا ہی ہے اشتر اوصاف صاحب کہ اگر ایک کسی معاملے میں جو معاملہ ہم ایک جو ہے لوور کورٹ میں ہم حل کرا سکتے ہیں وہ ڈائریکٹ لے کے کوئی چلا جائے عدالت عظمیٰ کے پاس تو یہ کہا جائے کہ بھائی یہ معاملہ یہاں کا نہیں, یہ تو بہت نیچے کا معاملہ ہے, آپ اس کو ایک دم سے اچانک اتنی اوپر پہ کیوں لے کر آ گئے. یہ سر ایسا ہی ہے اگر سادہ مثال دی جائے اس کی؟ اگر میں کہہ سکوں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ 40 ہیئرنگز کے بعد جو یہ بات ہوئی ہے, اگر یہ سب باتیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی میں کر دی جاتی, پہلے دن ہی کر دی جاتی, تو مجھے یقین ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے بھی یہی فیصلہ کرنا تھا کہ نہ شواہد ہے نہ کچھ ہے اور یہ معاملہ FBR کا, اور یہ وہ خود اس کو ڈکلیئر کر دیتے کہ یہ غلط ہے. اور آپ کی دانش میں پھر یہ معاملہ اتنا آگے کیوں چلا, یہ 47 سماعتوں تک کیوں گیا آپ کی دانش میں؟ یہ اصل میں جب ایشو آ جائے کہ حکومت جو ہے اس نے اس معاملے کو پرسو کرنا شروع کیا جس طریقے سے, اگر وہ نہ کرتے تو یہ معاملہ جو ہے یہ پہلے ہی نبٹ سکتا تھا. یہ آپ نے دیکھا کہ حکومت نے اس کے اندر ایک سٹانس لیا اور آخر تک وہی سٹانس لیتے چلے گئے. تو یہ حکومت کی وجہ سے, حکومت کے سٹانس کی وجہ سے, اور یہ جو ARU کا جو ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جی یہ ایک سیکروسینکٹ ادارہ ہے, ایک ایسا ادارہ ہے جس کی جو تحقیقات ہیں وہ کافی ہیں اس معاملے میں کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی معاملے کو
لے کے جایا جائے, ایک ریفرنس کی بنیاد بنائی جائے. ٹھیک ہے سر, ساتھ ہی رہیے گا, آپ کو ساتھ ہی رہیے گا. ریفرنس کو جو انہوں نے کوش کر دیا ہے تو وہ اس کی بنیاد ہی کو ہٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, بیس کو ہی جو ہے وہ لاتی ہے. اس کو ہم عدالتی زبان میں کیا کہیں گے سر کہ ایب انیشو اس کے لیے الفاظ یوز ہوتا ہے کہ شروع سے ہی یہ جو ہے یہ معاملہ غلط تھا؟ جی, اگر میں کہہ تو نہیں سکتا کہ کیا ہوگا الٹیمیٹلی, بٹ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اٹ واز نان ایٹ, یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, وہ ایک غلط بنیاد کے اوپر اس عمارت کی تشکیل دی گئی تھی. ٹھیک ہے سر, ساتھ ہی رہیے گا, ساتھ ہی رہیے گا. عارف حمید بھٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. بھٹی صاحب, اب ظاہر جو باتیں سامنے آئیں گی وہ آئے گی کہ ساکھ جو ہے وہ کس حد تک متاثر ہوئی ہے. اس میں جو حکومتی ایک ادارہ ہے ایسٹ ریکوری یونٹ ARU, اس کی ساکھ کتنی متاثر ہوئی ہے, فروغ نسیم ساکھ کی جو ساکھ ہے وہ کتنی متاثر ہوئی ہے, کیونکہ وہ ایک دم ریزائن دیتے ہیں, پھر وہ وکیل بن جاتے ہیں, پھر وہ جیسے ہی کیس ختم ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ سے وزیر بن جاتے ہیں, یہ بھی دیکھا گیا ہے. اور حکومت کی اپنی ساکھ کتنی متاثر ہوئی ہے کہ جب ایک ریفرنس کو ہی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو محترم علی ظفر اور اشتر صاحب علی صاحب کی موجودگی میں میری رائے تو بے معنی ہوگی, لیکن یقینی بات ہے حکومت کے لیے یہ ایک سبکی ہوئی ہے. ایک جج کے بارے میں جب آپ ریفرنس دائر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اس قسم کی ایویڈنس مکمل طور پر ہونے چاہیے, کیونکہ عدالتوں نے ایویڈنس کی بنیاد پر سزا دینی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے جس طرح خصوصاً آپ نے نیب کے کیا, شہزاد اکبر صاحب کو تو فوری طور پر ریزائن دے دینا چاہیے. 7 رکنی بینچ کہہ رہے ہیں کہ بدتمیزی کی بنیاد پر ہے, تو یہ الفاظ شاید میرے خیال میں تو بہت سخت ہے, کیونکہ میرا خیال ہے اس ریفرنس کے پیچھے کچھ تو ایسے بھی حقائق ہیں جسے میں تو شاید نہ کہہ سکوں. علی ظفر اور اشرف صاحب علی خان صاحب یہ معنی ماہرہ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے حکومت کے لیے سکی ہوئی ہے. اور بظاہر جو ریمارکس دیے جا رہے تھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں یہ ریفرنس کالعدم قرار دے دیا جائے گا, اور آج 7 رکنی جج نے مختصر فیصلہ دے دیا. تاہم ڈیٹیل ججمنٹ میں دیکھا جائے گا کہ وہ حکومت کے جو ریفرنس بھیجنے کا پرائم منسٹر کا رول ہے اور جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا رول ہے اس کے بارے میں کیا نوٹس لکھتے ہیں. ٹھیک ہے بڑی صاحب, ساتھ ہی رہیے. علی ظفر صاحب, سر آپ سن پا رہے ہیں؟ جی سر. جی بیسٹ صاحب فرمائیے گا کہ عام طور پہ تو ظاہر دیکھا یہ گیا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ آ جائے کسی کے خلاف تو وہ اس میں اپیل جو ہے وہ کر دیتا ہے, اس کو نظر ثانی کے لیے جو ہے وہ دے دیتا ہے. اس میں گنجائش ہے, کیا جا سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. یہ 9-10 مہینے میں بحث سنی گئی اور سننے کے بعد اس کو کمپلیٹلی سب کو دیا گیا موقع کہ اپنا موقف پیش کریں, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا اور یونینمس فیصلہ اگر ہوا ہے تو اس میں ریویو کے چانسز آپ کو پتہ ہے, ایک ریویو کا رائٹ تو ہے حکومت کے پاس, لیکن وہ رائٹ ریویو کا ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً وہ اس میں صرف کچھ فیصد 0.5% چانس ہوتا ہے ریویو میں کامیاب ہونے کا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی اب مزید گنجائش ہے اس فیصلے کو تبدیل کرنے میں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی فرمائیے گا بریسٹ صاحب کہ اب سوالات اٹھے تھے جس کا اشارہ دیا ہے اشتر اوصاف صاحب نے بھی کہ جو یہ ادارہ ہے ARU ایسٹ ریکوری یونٹ, اس کی اب ظاہر ساکھ پر سوال اٹھ رہے ہیں, اور خاص کر جب ریمارک سامنے آئے تھے تو وہ یہی کہ پرائم منسٹر کے پاس نئی وزارت بنانے کا تو اختیار ہے لیکن نیا ادارہ بنانے کا اختیار ہے, تو اب یہ آپ کے خیال میں سوال اٹھ سکتا ہے؟ یہ جی بالکل اٹھ سکتا ہے, کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ چونکہ کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ریفرنس میں قانونی ایسی چیزیں تھیں جو جس کی وجہ سے یہ کالعدم قرار دیا ہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں. لیکن ہو سکتا ہے اس میں یہ بھی فیصلہ کیا جائے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ ARY یونٹ جو تھا وہ ہے ہی نہیں انویسٹیگیٹنگ یونٹ, اس کے پاس قانون نہیں ہے اس کے پیچھے جس کے تحت وہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. تو یہ اگر یہ فیصلہ ہوا تو پھر یقینی طور پہ جو یونٹ ہے وہ غیر قانونی ہوگا. اسی طرح یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جب ریفرنس فائل ہوا تو یہ نارملی لا منسٹری کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو ویٹ کرے اور پھر ایڈوائز کرے سمری کے طور پہ. تو اگر اس کو بھی غلط قرار دے دیا گیا کہ یہ سمری ہی غلط تھی, ان کو چاہیے تھا کہ پہلے FPR کے پاس جاتے
یا جو بھی وجہ آتی ہے تو اس کے مطابق پھر اس کی بھی غلطی ہوگی اس کو پھر رسپانسبل ٹھہرایا جانا چاہیے. ٹھیک ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب, ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ہمارے ساتھ اشتر اوصاف صاحب ہیں, عارف حمید بھٹی صاحب ہیں, اور سعید قاضی صاحب نے بھی اب ہمیں جوائن کرنا ہے اب سے چند لمحوں کے بعد. بیرسٹر علی ظفر صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. معاف کیجیے گا, اعتزاز احسن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, قانونی ماہر ہیں, اور اس طرح کے معاملات کو بخوبی سمجھتے ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب, سر فرمائیے گا, یہ کتنی بڑی سبکی ہے حکومت کے لیے, حکومتی موقف کے لیے؟ یہ حکومت کے لیے تو کافی سبکی ہے, اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دو آ رہا ہے, لیکن یہ کس بنیاد پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریفرنس نہیں بنتا یا ریفرنس بدنیتی پہ مبنی ہے, وہ جب تک پتہ نہ لگے اس پہ کوئی رائے دینا اتنا آسان نہیں ہے. اگر آپ کو علم ہے تو مجھے بتائیں. مجھے تو جو ابھی جی ایسا نہیں صاحب, سر ابھی ڈیٹیل فیصلہ تو آنا ہے, لیکن ہم جو باتیں شیئر کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک تو جو معزز جج صاحبان تھے اس میں سے ظاہر 10 رکنی فل کورٹ بینچ تھا, 7 جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا اور 3 نے اختلافی نوٹ بھی دیا ہے, اضافی نوٹ ہے, اور اس میں انہوں نے یہ تحریر کیا ہے جو اضافی نوٹ ہے کہ کوئی جج قانون سے بالاتر نہیں ہے. یہ بات ہم نے پہلے بھی ریمارکس کی صورت میں سنی تھی. اس کے علاوہ کہ ججز کو دیگر شہریوں کی طرح بنیادی حقوق حاصل ہیں, ججز کے حقوق کا تحفظ کرنا عدلیہ کی آزادی کے لیے لازمی ہے, اگر قانون کے مطابق کارروائی بنتی ہو تو جوڈیشل کونسل کارروائی کی مجاز ہوگی, اور چیئرمین ایف بی آر خود رپورٹ پر دستخط کر کے رجسٹرار کو جمع کرائیں گے. یہ جو اضافی نوٹ سامنے آیا ہے سر, یہ آپ سے شیئر کیا. یہ میرے خیال میں درست رائے ہے. میری رائے میں یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی سن سکتی ہے. میری رائے میں اس کی ایک نظیر ہے اس پہ, وہ نظیر ہے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری ورسز مشرف پریزیڈنٹ آف پاکستان. وہ ریکارڈ پہ ہے, اس پہ وہ ججمنٹ ہے, 13 ججز کی ججمنٹ ہے, ان سے بڑا بینچ تھا. 13 ججز کی ججمنٹ نے اس ریفرنس کو قدم قرار دیا تھا, پر کیا جواز دیا تھا ریفرنس کو قدم قرار دینے کا, وہ بڑا واضح ہے. اس میں کوشچن آف فیکٹ آئے تھے. پہلے یہ بات یہ تھی کہ یہ ثابت ہو گیا تھا, یہ ثابت ہوا تھا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے. یہ ثابت ہوا تھا کہ ریفرنس کو فائل کرنے سے پہلے کسی نے پڑھا ہی نہیں, نہ صدر نے پڑھا, نہ وزیر اعظم نے پڑھا, نہ لا منسٹر نے پڑھا, نہ لا سیکرٹری نے پڑھا, نہ اٹارنی جنرل نے پڑھا. اس کے بعد جو مخالفات تھے عدالت میں پرویز مشرف کے, ان میں نہ شریف الدین صاحب نے پڑھا, نہ مختوم علی خان صاحب نے پڑھا, نہ وسیم سجاد صاحب نے پڑھا, نہ ملک محمد قیوم صاحب نے پڑھا. کسی نے پڑھا ہی نہیں. اور جب تک مائنڈ اپلائی نہ کی جائے کسی ڈاکومنٹ پہ, اور میاں محمد نواز شریف کے فیصلے میں 1993 میں اور بہت سے دیگر فیصلوں میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ وہ لیگلی نہیں ہوتا. اب میں بتاؤں کہ کس طرح ثابت ہوا کہ پڑھا نہیں, یہ کس طرح ثابت ہوا پڑھا نہیں. مجھے جب ڈاکومنٹ دیے وہ ریفرنس کے, میں نے درخواست دی کہ ریفرنس کے ڈاکومنٹ مجھے دیں. میں نے لے کے میں نے پڑھا ان کو, اور میں خاموش, میں نے ان کے اس کی طرف ذکر نہیں کیا, اس کی طرف اشارہ ہی نہیں کیا. تا وقت 2 جون 2007 کو ریفرنس فائل ہوا تھا, 9 مارچ 2007 کو. 2 جون کو میں نے اس پہ بحث پر کی. میں نے کہا جناب آپ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ریفرنس کو کسی نے پڑھا ہی نہیں, انہوں نے دیکھا ہی نہیں. وہ ججز خلیل رمدے صاحب کہنے لگے کیسے یہ آپ ممکن ہے, یہ کیسے. میں نے کہا نہیں پڑھا, پریزیڈنٹ نے نہیں پڑھا, ریفرنگ اتھارٹی نے اس کو جو ایڈوائز دینے والا ہے وزیر اعظم اس سے نہیں پڑھا, شریف الدین پیرزادہ صاحب نے نہیں پڑھا, بڑے قیوم صاحب نے نہیں پڑھا. سارے حیران ہو گئے, کہنے کیسے. میرا صفحہ 31 پہ ہے, صفحہ 31 پہ پیراگراف
33 था, 33 पैराग्राफ 33 के सामने लिखा था पैराग्राफ 33 डिलीटेड, सिर्फ डिलीटेड। एक और सफा था आगे, उसके पैराग्राफ था, पैराग्राफ के आगे लिखा था डिलीटेड। मैंने कहा ये तो ड्राफ्ट फॉर्म है अभी, इसमें तो डिलीटेड, ये डिलीट होना है, ये तो डिलीट करेंगे तो फिर ये पैराग्राफ 33 जो है ये 25 बन जाएगा और वो अगर फाइनल होता है। फिर मैंने कहा इनके ये जो इन्होंने इसके साथ 475 औराक लगाए हैं, मटीरियल लगाया, ये भी इन्होंने नहीं देखा। वो कहने लगे कैसे, पहले तो शोर पड़ गया इस पे, पैराग्राफ डिलीटेड पे, अदालत में शोर पड़, हर तरफ हर कोई कहना। दूसरा मैंने कहा ये दिखाता हूँ कि इन्होंने जो मटीरियल लगाया है रेफरेंस के साथ वो भी नहीं किसी ने पढ़ा। कहने लगे कैसे, मैंने कहा जी 164 पेज पे देखे वो डॉक्यूमेंट है, 164 पे आए, 164 पेज पे जो डॉक्यूमेंट था उसमें ये लिखा हुआ था कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज फलां 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 नहीं है, नहीं सॉरी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सिर्फ फलां 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 नहीं है, उनके खिलाफ एक पैम्फलेट था। ये सुप्रीम कोर्ट के सारे जज ही फलां 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 है और बहुत बेहुदा बातें लिखी, बेहुदा। मैंने कहा जी इसका क्या ताल्लुक है मेरी रेफरेंस के साथ या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ अकेले के साथ। शरीफुद्दीन साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी ये गलती से रह गया, ये गलती से आ गया, इसको वापस कर दे कागज को। मैंने कहा ये वापस कर दे। कलीम हमदे साहब कहने लगे ये वापस कैसे कर दो, ये तो तुम्हारा आपका मेन केस है, इस पर तो वो आ देंगे रेफरेंस को। मैंने कहा जी मैं अगले पेज पे आ जाता हूँ, इसमें 8 पेजेस और हैं जिनमें ये याद बातें लिखी हुई हैं और सारे जजेस के बारे में लिखी हुई है। कोई इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ उनका ताल्लुक नहीं, इन्होंने पढ़ा ही नहीं तो ये खींच लेते, निकाल लेते। ठीक है एजाज साहब, सर बहुत एक सवाल आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट करें, मुख्तसरन अगर आप सिर्फ बता सकें, बड़ी तफसील से आपने बताया। एक मिनट 1 लाख रुपया जुर्माना हुआ उसी दिन हुकूमत को। सब वकला हुकूमती वकला ने कहा हमने पढ़ी नहीं रेफरेंस, हमने नहीं पढ़ी, हमें नहीं पता। ठीक है एजाज साहब, सर आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि बराह रास्त इस वक्त जाहिर है जो वकला है हुकूमती वो भी गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको सुन लें आप। अगर जहमत ना हो आप साथ रहिएगा, आपसे इस नुक्ते पर दोबारा बात करते हैं। साथ साथ अपने सहाफ़ी भाइयों का, बहनों का